एपिसोड 165। अगली बार मुझे कोई 6-7 घंटे बाद खाना मिला और इस बार भी दलिया और उसमें गोश्त था। इस बार नमक मिर्च किसी कदर बेहतर था और मिकदार ज़्यादा थी। क्योंकि मुझे भूख लग रही थी इसलिए जहरमार नहीं करना पड़ा। खाने के बाद मुझे एक बार फिर वॉशरूम जाने का मौका मिला और फिर मैं सो गया। दिन रात का कुछ नहीं पता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई है। मैं देर तक सोया रहा और इस बार भी मुझे जगाया गया था। ये वही लंबा पोटोहारी था। तुम्हें साहब ने बुलाया है। मैंने अंगड़ाई ली। सुबह सवेरे नाश्ते के बगैर सबका मुंह देखना पड़ेगा। बको मत, साहब के लिए अदब से बात करो। क्यों, क्या वो तुम्हारा मजाजी बाप है? मेरी तवक्को के मुताबिक वो तैश में आ गया और उसने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक दिया। छोड़ इसे, बस लेकर चल। उसे भी अकल आ गई थी। उसने पीछे हटकर मुझे उठने का इशारा किया। अच्छा हुआ कि तुमने उसे रोक लिया, वरना मैं इसे बता देता कि मैं इसके मजाजी बाप से किसी तरह भी कम नहीं हूं। बकवास करने के बजाय अब चल दो, ऐसा ना हो आपका मूड खराब हो जाए। उसका मूड पहले ठीक नहीं है। डेविड का मूड वाकई खराब लग रहा था और वो तैयार था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से आया था या कहीं जाने के लिए तैयार था। उसने मुकम्मल सूट के ऊपर भारी ओवरकोट पहन रखा था। इस बार दोनों मुसल्लह अफराद मेरे साथ ही अंदर आ गए थे। मुझे लगा कि कोई बात हुई थी, क्योंकि डेविड तो नहीं, लेकिन बाकी दोनों कुछ परेशान और उजलत में महसूस हो रहे थे। इसका इजहार उनकी जिस्मानी हरकत से हो रहा था। डेविड ने बिला तमीद कहा, शहबाज, क्या यहाँ तुम्हारे कुछ मददगार हैं? हाँ, हो भी सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ और किस हाल में हूँ। क्यों, कोई खास बात? हाँ, शायद हमें यहाँ से जाना पड़े। उसने अचानक पिस्तौल कोट से निकालकर मुझ पर तान लिया और अपने आदमियों से बोला, इसे बांध दो। शहबाज, कोई गलत हरकत मत करना, वरना मैं गोली चलाते हुए परवाह नहीं करूंगा। लंबा पोटोहारी हाथ और पैरों में पहनाई जाने वाली हथकड़ी लेकर आगे आया। मैंने हाथ आगे किए और उसने उनमें ये हल्की फुल्की लेकिन बहुत मजबूत हथकड़ियां डाल दी। फिर दूसरी हथकड़ी जो असल में बेड़ी थी उसने मेरे पैर में डाल दी। क्या किसी ने मुझे रिहा कराने की कोशिश की है? डेविड ने जवाब देने के बजाय वॉकी टॉकी पर किसी से पूछा। सफाई कर दी, कोई निशान बाकी नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने वॉकी टॉकी बंद करके जेब में डाला और मेज से अपना लैपटॉप उठाकर उसे लेदर केस में रखकर मेरे साथ आने वालों को हुक्म दिया, इसे गाड़ी में ले जाओ। अब ये वाजे हो गया था कि वो यहाँ से कहीं जा रहे थे। शायद यहाँ से सारे निशानात मिटा दिए गए थे जिनसे पता चलता कि इस कोठी में क्या हो रहा था। मुमकिन है इन निशानात में डॉक्टर बजाते खुद भी हो, क्योंकि उसका इतनी जल्दी मरने का इम्कान कम था। मगर वो उसे जिंदा बल्कि लाश की सूरत में भी छोड़कर नहीं जा सकते थे और उसे यकीनन भट्टी में डालकर राख में तब्दील कर दिया गया होगा। इससे पहले कि वो दोनों मुझे बाहर ले जाते, मैंने डेविड से कहा, तुमने कहा था कि जरीन की राख मेरे हवाले कर दोगे। वो एक लम्हे के लिए ठिठका, जैसे ये बात उसके जहन से निकल गई हो। फिर उसने पलटकर अलमारी खोली और उसमें से एक पाउच निकालकर मेरी तरफ उछाल दिया। यह अच्छे किस्म के चमड़े से बनी पाउच थी। मैंने कैच करके उसमें मौजूद राख को महसूस किया। दुख की वो कैफियत जो मैं भूल रहा था एक बार फिर मुझ पर हावी होने लगी। जिंदा और जिंदगी से भरपूर जरीन अब एक मुट्ठी खाक में बदल गई थी। मैंने गहरी सांस ली और पाउच को ट्राउजर्स की जेब में रखकर डेविड से कहा, इसके लिए मैं सचमुच तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। गो नाउ। उसने सर हिलाकर कहा। उसके दोनों मुहाफिज मुझे पहले ऊपर कोठी में लाए। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। सुबह का वक्त था और सूरज बुलंद हो रहा था। अंदर की गर्मी और आम कपड़ों की वजह से बाहर आते मैं सर्दी से लरज उठा। बर्फबारी जारी थी और हर तरफ बर्फ के अंबार लगे थे। अब हवा भी चल रही थी और उसकी काट किसी रेजर से कम नहीं थी। जहां जहां से जिस्म खुला था उस पर किसी रेजर की तरह अपनी धार आजमा रही थी। फिर पोर्च में खड़ी एक बड़ी गाड़ी तक लाए। उसके 3 हिस्से थे। सामने ड्राइविंग कंपार्टमेंट में आगे पीछे सीटें थी और पीछे का हिस्सा बिल्कुल अलग और बंद होने वाला था। उसके दोहरे दरवाजे अकब में खुलते थे। उसमें सिर्फ फर्श था। उन्होंने मुझे उसमें धकेल दिया और फिर दरवाजे बंद कर दिए। अंदर कोई हैंडल नहीं था जिससे दरवाजे खोले जाते। रोशनी भी नहीं थी। दरवाजे के ऊपर लगे स्याह शीशों से किसी हद तक रोशनी आ रही थी, लेकिन उनके पार देखना मुमकिन नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि डेविड शाह ने किस वजह से यहाँ से जाने का फैसला किया था, लेकिन कोई ना कोई वजह थी जरूर, वरना एक अच्छे खासे महफूज ठिकाने को यूं छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। मेरे अंदर उम्मीद की किरण चमकी। शायद मेरे साथियों ने उस कोठी का सुराग लगा लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ कोई कार्रवाई करते, डेविड ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। यह भी मुमकिन था कि उन्होंने कोई नाकाम कार्रवाई की हो और उसके बाद इन्होंने यहाँ से जाने का फैसला किया हो, क्योंकि इनको उजलत थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाहर कहीं मुहासरा हो। वो बिना किसी खौफ के जा रहे थे। अलबत्ता जाने से पहले वो सारे निशानात मिटा रहे थे और इस काम में यकीनन देर लगती। मैंने देखा पोर्च में डॉक्टर की शानदार कार नहीं थी। उसे शायद पहले ही वहां से हटा दिया गया था। मुझे उस जगह बंद करके दोनों वहां से चले गए थे, क्योंकि आसपास बिल्कुल खामोशी छा गई थी। ये जगह छोटी सी थी।
میں نے پشت کو دیوار سے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں دروازے سے لگا کر زور ڈالا، لیکن دروازہ بہت مضبوط اور خاص طور سے اسی لیے بنایا گیا تھا کہ زور ڈالنے پر بھی نہ کھلے۔ میرے پاس وقت تھا اور ان کی آمد سے پہلے میں کوشش کر سکتا تھا۔ دوسری بار میں نے خود کو ذرا آگے کھسکایا اور کمر کے ساتھ ہاتھ بھی دیوار سے ٹیک کر دروازے پر دباؤ ڈالا، مگر اس بار بھی دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تھک کر میں نے کوشش ترک کر دی۔ کوئی 15 یا 20 منٹ کے بعد میں نے ڈیوڈ کی آواز سنی، وائرس چیک کیے؟ یس سر۔ جواب دینے والا غیر ملکی لگا تھا، لیکن وہ انگریز نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں میں کام سے مطمئن ہونے والا نہیں ہوں، تمام چیزیں اچھی طرح چیک کی ہیں۔ سنو، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم یہاں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اب نہیں کہا جا سکتا کہ باہر وہ لوگ موجود ہیں یا نہیں۔ آل از اوکے سر۔ ٹھیک ہے چلو۔ اس پر دوسرے آدمی نے کسی سے پوچھا، راستہ کلیئر ہے؟ مجھے دوسرے آدمی کی آواز سنائی نہیں دی، وہ شاید کہیں دور تھا اور اس سے واکی ٹاکی پر رابطہ تھا۔ غیر ملکی پھر بولا، اوکے، راستہ کلیئر دیکھ کر ہمارے پیچھے آنا اور کچھ دور رہنا، اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو اس سے نمٹنا۔ کچھ دیر میں سب گاڑی میں آ گئے تھے اور گاڑی روانہ ہو گئی تھی۔ گیٹ سے نکل کر گاڑی غیر متوقع طور پر دائیں طرف مڑی، یعنی وہ بلندی کی طرف جا رہی تھی، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی نیچے کی طرف جائے گی۔ ڈیوڈ اور اس کے ساتھی یقیناً گھات سے فکر مند تھے جو کسی نے لگا رکھی تھی، اور ڈیوڈ شاہ کا غیر ملکی ساتھی اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ گھات لگانے والوں کو چکمہ دینے کے لیے وہ الٹی سمت میں گئے تھے۔ یقیناً وہ آگے سے کسی راستے سے گھوم کر اسلام آباد کی طرف جاتے، لیکن فی الوقت وہ اس سے دور جا رہے تھے۔ وین کا یہ خانہ بھی سرد خانہ بنا ہوا تھا اور یہاں گرمی نہیں تھی، جبکہ اس قسم کی گاڑی میں ہیٹر لازمی تھا۔ اگر ہیٹر آن تھا تب بھی اس کا اثر پیچھے تک نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال یہ خانہ بند ہونے کی وجہ سے سرد ہوا سے میں محفوظ تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے میں خود کو سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چلنے کے بعد سے اگلے حصے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، یا تو سب خاموش بیٹھے تھے یا پھر انجن کی آواز سے ان کی آوازیں دب گئی تھیں۔ جب گاڑی باہر نکلنے لگی تو مجھے امید تھی کہ کچھ دھوم دھڑکا ہوگا اور شاید باہر موجود ان کے دشمن اور میرے ہمدرد کوئی کارروائی کریں، لیکن ایسا نہ ہوا اور گاڑی مزے سے نکلتی چلی گئی۔ 10-15 منٹ میں کچھ نہیں ہوا تو میری امیدیں دم توڑ گئیں، کیونکہ اتنا لمبا گھات لگانا ممکن نہیں تھا۔ بے شک یہ پہاڑی علاقہ تھا، لیکن یہاں راستوں کی کمی نہیں تھی اور نکلنے کے کئی راستے تھے۔ اگر کسی نے یہاں ان لوگوں کو روکنا تھا تو اسے کوٹھی کے پاس ہی گھات لگانی پڑتی۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈیوڈ کا اندازہ غلط تھا یا وہ بر وقت وہاں سے نکل آیا تھا۔ اب تک گاڑی اوپر کی طرف جا رہی تھی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا رخ بدل گیا، پھر وہ نیچے جانے لگی۔ مری اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اوپر جاتے ہوئے بعض مقامات پر گہرائیاں آتی ہیں جن میں گاڑیاں نیچے اترتی ہیں، لیکن یہ بہت مختصر دورانی کی ہوتی ہیں، جبکہ چڑھائیاں زیادہ آتی ہیں اور گاڑیوں کا منہ اکثر راتوں کو رونے والے کتے کی طرح اوپر کی طرف رہتا ہے، جبکہ واپسی کے سفر میں گاڑی کا منہ زمین سونگتے کتے کی طرح نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جب گاڑی کا رخ مستقل نیچے کی طرف رہا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اسلام آباد جا رہے تھے۔ گاڑی کا سفر کو 1 گھنٹے جاری رہا۔ جیسے جیسے وہ نیچے جا رہی تھی سردی کا اثر بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم یقیناً اسلام آباد یا راولپنڈی پہنچ چکے تھے، کیونکہ یہاں سردی تھی لیکن اس میں کاٹنے والی کیفیت باقی نہیں رہی تھی۔ اس دوران میں نے غور کیا کہ ڈیوڈ شاہ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتا تھا۔ وہ اس وادی تک جانا چاہتا تھا جو ہمالیہ میں کسی ناقابل گزر قسم کے پہاڑوں کے بیچوں بیچ تھی، اور ایک خاص دھند اسے دنیا والوں کی نظروں سے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ راجہ وہاں جا چکا تھا اور اس کا وہی حال تھا کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی حوث ہے۔ ممکن ہے ڈیوڈ بھی وادی یاترا کر آیا ہو، ویسے وہ ایک حیرت انگیز جگہ ہے اور اس کے بارے میں سن کر ہی آدمی کو اسے دیکھنے کی خواہش ہو جاتی ہے۔ کئی بار مجھے بھی خیال آیا کہ اس وادی کو دیکھنا چاہیے، مگر فی الحال دوسری مشکلات اتنی تھی کہ ان سے عہدہ برا ہونا جان جوخم سے کم نہ تھا۔ وادی تک سفر کا پنگا لینے کا کوئی ارادہ نہ تھا میرا، یعنی میں راضی خوشی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہاں، اگر زبردستی کو لے جاتا تو ایک الگ بات تھی۔ ڈیوڈ شاہ شاید یہی کوشش کر رہا تھا۔ نیچے آنے کے بعد گاڑی مشکل سے 10 منٹ بعد کہیں رک گئی۔ وہ لوگ نیچے اترے اور میں نے ڈیوڈ کو کہتے سنا، اسے اندر لے آؤ۔ یس سر۔ 1 منٹ بعد گاڑی کا دروازہ کھلا اور اچانک نیم تاریکی سے روشنی ہوئی، بہت تیز روشنی ہوئی تو آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ سامنے 3 افراد کھڑے تھے، لیکن عقب میں سورج ہونے کی وجہ سے وہ صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کر لیا۔ باہر آؤ، غیر ملکی نے بگڑی انگریزی میں کہا۔ میں اسی طرح ہاتھ سامنے کیے نیچے اتر آیا۔ اب کسی قدر بہتر دکھائی دے رہا تھا۔ غیر ملکی سانولے رنگ کا اور کسی قدر موٹے نقوش والا نکلا۔ وہ مقامی لگتا تھا لیکن مقامی تھا نہیں، وہ شاید اسپینش تھا۔ باقی 2 افراد وہی مقامی تھے۔ میں نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ یہ ایک بڑی کوٹھی تھی جس کے چاروں طرف اونچی 4 دیواری تھی۔ گیٹ سے ایک اور گاڑی اندر آئی اور گیٹ بند کیا جا چکا تھا۔ اس گاڑی سے بھی 3 مسلح افراد اترے تھے۔ شاید یہ وہی پارٹی تھی جسے ممکنہ اسپینش نے ریکی اور حفاظت پر مامور کیا تھا، اور وہ ڈیوڈ کی گاڑی کے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ ان میں سے ایک گیٹ کی طرف چلا گیا اور باقی 2 ہماری طرف آئے۔ ان میں سے ایک نے ممکنہ اسپینش سے پوچھا، مارشل صاحب اب کیا حکم ہے؟
مارشل نے کہا تم چاروں کوٹھی کے باہر اور چھت پر رہو گے. کم سے کم ایک آدمی چھت پر رہے لیکن مسلح اور نمایاں نظر نہ آئے. میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مقامیوں میں شاید اس کی انگریزی اس قابل تھی ورنہ کوئی اور مارشل کی بات سمجھنے کے قابل نہیں تھا. ویسے اس کی انگریزی خود انگریزوں کی سمجھ میں بھی مشکل سے آتی. جی صاحب سمجھ گیا. مقامی نے کہا چلو. مارشل نے میری طرف دیکھ کر اندر جانے کا اشارہ کیا. میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑا. پیروں میں پڑی بیڑی کی گنجائش بس اتنی تھی کہ میں 6-7 انچ کے قدم اٹھا سکتا تھا. ہم کوٹھی کے پورچ میں تھے اور مارشل مجھے سامنے کے بجائے ایک بغلی دروازے سے اندر لایا. مقصد یہی تھا کہ میں سامنے والا حصہ نہ دیکھ سکوں. مارشل کے پاس بظاہر کوئی اسلحہ نہیں تھا لیکن اس کا مسلح ہونا یقینی تھا. شاید اسے اعتماد تھا کہ وہ میرے لیے خالی ہاتھ بھی کافی تھا جبکہ میرے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے. 2 طویل راہداریاں طے کرنے کے بعد وہ مجھے کمرے میں لایا جہاں صرف ایک عدد صوفہ سیٹ تھا اور وہاں ڈیوڈ شاہ موجود تھا. اس نے اوور کوٹ اتار دیا تھا. اس کے اشارے پر میں وہاں بیٹھ گیا. مارشل میرے عقب میں موجود رہا. وہاں وقت نہیں تھا. ڈیوڈ بولا ہمیں جلدی میں نکلنا تھا اس لیے تم سے پوچھنے کا موقع نہیں ملا. یہاں تمہارے کتنے ساتھی ہیں؟ صرف 3. اگر تم میرے حالات سے واقف ہو تو تمہیں پتا ہوگا کہ میرے اصل ساتھی دبئی میں ہیں. وہ اب دبئی میں نہیں ہیں بلکہ میری اطلاعات کے مطابق ایران کے راستے پاکستان آ چکے ہیں. میں دنگ رہ گیا. میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز طور پر اپڈیٹ تھی اور جو بات مجھے معلوم تھی بالکل وہی بات اسے بھی معلوم تھی. لیکن میں نے اپنی حیرت ظاہر نہیں کی. میں اس سے بے خبر ہوں. کیا اس کوٹھی پر کسی نے حملہ کیا تھا؟ نہیں، لیکن کچھ مشکوک افراد وہاں منڈلا رہے تھے اور جب گارڈز نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. ممکن ہے وہ کوئی عام جرائم پیشہ ہو اور لوٹ مار کے چکر میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ تمہارے ساتھی تھے اور دوبارہ وہاں جائیں گے تو ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ اس کوٹھی کی جگہ اب جلے ہوئے ملبے کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور اسی ملبے میں ڈاکٹر کی راکھ شدہ لاش بھی ہوگی. تو تم نے نشان مٹانے کے لیے اس پوری کوٹھی کو تباہ کر دیا؟ مجبوری تھی ورنہ وہ بہت اچھا ٹھکانہ تھا. اسے تباہ کرنے کی اصل وجہ وہاں وائرس کی ممکنہ موجودگی ہے اس لیے اسے پوری طرح جلا دینا لازمی تھا. تم نے کیمیکل سے آگ لگائی ہوگی کہیں وہ آس پاس نہ پھیل جائے کیونکہ آس پاس گھنا جنگل ہے. اس موسم میں ممکن نہیں ہے. درختوں پر برف ہے اس لیے ان میں آگ نہیں لگ سکتی. اس نے کہا تو بات سمجھ میں آ گئی. خیر چھوڑو، یہ بات اب ماضی کا حصہ بن گئی ہے. کام کی بات پر آؤ. کام کی بات کیا ہے؟ تم جانتے ہو اگر تم میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو تو میں ابھی ہی مرشد سے تمہارے سامنے بات کر لیتا ہوں. وہ آنے والا ہوگا. میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ میں تمہارا ساتھ کس طرح دے سکتا ہوں. ڈیوڈ نے گہری سانس لے کر مارشل کی طرف دیکھا. وہ اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر وہاں سے چلا گیا. جاتے ہوئے اس نے دروازہ بھی بند کر دیا. میں نے محسوس کیا کہ ڈیوڈ کا ایک ہاتھ اس کے کوٹ کی جیب کے پاس ہوگا جس میں کوئی بھاری چیز تھی. یہ بھاری چیز کو ہتھیار ہی ہو سکتی تھی. وہ مجھ سے پوری طرح ہوشیار تھا حالانکہ میں ہاتھ پاؤں سے جکڑا ہوا تھا. تمہیں راجہ عمر دراز نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا ہوگا؟ ہاں، پہلے سفر کے بارے میں بتایا تھا لیکن ابھی وہ واپس آئے ہیں تو ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. اس نے ایک برف والے بوڑھے کا ذکر بھی کیا ہوگا جو شدید سردی میں بھی عام سے کپڑوں میں رہتا ہے. نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. اس کی خوراک بس برف ہے. اسی وجہ سے وہ برف والا کہلاتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں. یہ برف والا اس وادی کا نگران ہے اور اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتا. ایک سوال ہے، یہ بات تم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ رہے ہو یا ولیم شاہ کے سفر سے حاصل شدہ تجربات کی بنا پر؟ اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں. میں بھی اس وادی میں جانے کی کوشش کر چکا ہوں این اس وقت جب راجہ عمر دراز وہاں جا رہا تھا. تم دونوں کی اس مہم جوئی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت برا. ہماری پارٹیاں آپس میں لڑ پڑی تھیں اور آخر میں ہمارا ساتھ بس ایک آدمی بچا تھا. سب سے اہم بات ہے کہ ہماری خوراک بھی تباہ ہو گئی تھی. تب تمہاری واپسی کیسے ہوئی؟ برف والے کی وجہ سے. ہمیں تو نیچے اترنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا. ہمیں؟ کیا تم اور راجہ صاحب ایک ساتھ تھے؟ مجبوری تھی. حالات نے ہمیں دشمنی بھلانے پر مجبور کر دیا تھا کیونکہ اس ویرانے میں زندگی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی. میرے پاس خوراک محدود تھی اور عمر دراز وادی میں اترنے والا راستہ جانتا تھا. حالانکہ میری معلومات کے مطابق اس نے اترنے کے لیے غلط راستہ چنا تھا اور 3000 فٹ کی بلندی سے گرا تھا. ہاں، لیکن واپسی اس کی ٹھیک راستے سے ہوئی تھی. ہمیں اسی راستے کی تلاش تھی اور راجہ عمر دراز نے اسے تلاش بھی کر لیا تھا. اب مجھے اس داستان میں دلچسپی محسوس ہونے لگی. پھر کیا ہوا؟ تم لوگ نیچے اترے تھے؟ نہیں، کچھ نیچے جانے کے بعد وہ راستہ غائب ہو گیا جبکہ راجہ کا کہنا تھا کہ یہ وہی راستہ ہے. ممکن ہے بعد میں کسی وجہ سے راستہ ختم ہو گیا ہو. اس نے نفی میں سر ہلایا. راستہ تھا لیکن برف والے نے اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا. تمہارا مطلب ہے کہ برف والے نے کوئی نظر بندی جیسا کام کیا تھا؟ ہاں، وہ ذہنی طور پر بہت طاقتور ہے. میں سمجھتا تھا کہ میں اس میدان میں بہت آگے ہوں
لیکن جب میرا اس سے سامنا ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی بچہ ہوں. وہ بہت عمر رسیدہ اور کمزور سا آدمی تھا، لیکن میں اور باقی اس کے سامنے یوں مؤدب رہتے تھے جیسے ہم اس کے غلام ہوں. اس کا مطلب ہے راستہ مل گیا تھا اور تم لوگ نیچے اترے تھے؟ نہیں، اس کے برعکس ہم مرنے والے تھے، کیونکہ رہی صحیح خوراک بھی ختم ہو گئی تھی، ہمارے پاس ایندھن بھی ختم ہو رہا تھا، اور اس کے بعد سردی اور بھوک سے موت سامنے تھی. لیکن ایک رات اچانک ہی برف والا ہمارے سامنے تھا. اس وقت ہم میں اٹھنے کی سکت بھی نہ تھی، ورنہ شاید ہم اس رات کی صبح تک زندہ نہ رہتے. لیکن جب برف والے نے ہماری آنکھوں میں دیکھا تو نہ جانے ہم میں کہاں سے توانائی آ گئی اور ہم اس کے ساتھ چل پڑے. وہ اسی راستے سے ہمیں لے کر غاروں کے اس سلسلے تک آیا جہاں وہ رہتا تھا. اس نے آگ اور خوراک سے ہمارا علاج کیا اور ہم چند دن میں ٹھیک ہو گئے. تم لوگ وادی میں اترے؟ نہیں، برف والے نے اس کی اجازت نہیں دی. اس نے راجا کو یاد دلایا کہ اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ ہاتھ والے کو لے کر آئے، تبھی اسے وادی میں اترنے کی اجازت ملے گی. ہاتھ والا؟ وہ کون؟ میں نے انجان بن کر پوچھا. تم اتنے انجان ہو نہیں، ہاتھ والے سے مراد تم ہو. کیا تمہارا ہاتھ صرف اس وجہ سے تمہارے جسم کے ساتھ نہیں ہے کہ حکیم قادس نے اس کا علاج اس پتھر کے صفوف سے کیا تھا اور یہ پتھر اس برف والے نے دیا تھا خاص طور سے تمہارے لیے؟ یہ درست ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مفروضہ ہاتھ والا میں ہی ہوں؟ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. برف والے نے کہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس سے پہلے تمہیں وادی تک پہنچنا ہوگا، ورنہ تم یا کوئی اور کبھی اس وادی میں داخل نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ کیا اس کے بعد وادی اس دنیا میں نہیں رہے گی یا کہیں اور شفٹ ہو جائے گی؟ مذاق مت اڑاؤ، تم ابھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے. سوری، مگر سوال وہی ہے کہ میں ہی کیوں؟ کیا برف والے نے مجھے اپنی جگہ دینی ہے؟ یہ بات میں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے بھی مذاق میں کہی تھی، مگر ڈیوڈ کا رد عمل حیرت انگیز تھا. اس نے سر ہلا دیا. مجھے بھی یہی خیال آیا. یقین کرو وہ تمہارے لیے بہت بےتاب ہے. کیونکہ میرا صرف برف کھا کر کسی غار میں اکیلے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہوئی تو میں اس وادی کے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا. میں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا، مگر اس نے راجا سے کہا کہ وہ ہاتھ والے شخص کو لے کر آئے. تمہارا اس سے کیا تعلق؟ میرا خیال ہے جو تمہیں لے کر جائے گا صرف اسے ہی وادی میں اترنے کی اجازت ملے گی. گویا میں کو پروانہ راہداری یا آج کے زمان میں ویزا ہوں، جس کے پاسپورٹ پر لگ گیا اسے جانے کی اجازت مل جائے گی. ہاں، اس بوڑھے کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہیں کون لاتا ہے، اسے صرف تم سے مطلب ہے. ممکن ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ میں کس کے ساتھ آیا ہوں، ورنہ وہ راجا عمر دراز کے ساتھ تم سے بھی کہتا. میرے سوال پر ڈیوڈ ایک لمحے کو چپ ہوا، پھر ضدی لہجے میں بولا، ممکن ہے ایسا ہی ہو، اس کے باوجود میں چانس لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کی قیمت تم نہیں کوئی دوسرا دے گا. ویسے ڈیوڈ شاہ، آج کل تم اس دنیا کے حکمران بنے ہو، پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ اگر تم ایک فوجی دستہ لے کر براہ راست اس وادی تک پہنچ جاؤ تب بھی میرے خیال میں کوئی تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس طرح میرے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، بات بھی کھل جائے گی. اور تم جانتے ہو وادی اصل میں چین کے سرزمین پر ہے اور چین اسے اپنے معاملے میں مداخلت سمجھے گا. گویا کوئی بھی مہم صرف اس وقت ممکن ہے جب یہ چھپ چھپا کر کی جائے. یہی بات ہے. اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ ہاں، اس کے بدلے میں تمہارے تمام مسائل حل کرانے کا ذمہ لیتا ہوں. خدائی کے دعوے مت کرو، انسان کے مسائل وہی حل کر سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. اوکے، میں کوشش کروں گا. اس نے خلاف توقع مفاہمانہ انداز میں کہا. اگر تم راضی ہو تو میں پوری کوشش کروں گا اور مجھے یقین ہے میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا. میں سوچ میں پڑ گیا، معاملہ صرف میرا نہیں تھا بلکہ میرے ساتھیوں کا تھا. اگر مرشد کا کانٹا درمیان سے نکل جاتا تو باقی مسائل سے نمٹنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہ تھا. عدالتی معاملات ندیم کے ذمہ ہوتے اور باقی سے ہم خود نمٹ سکتے تھے. ہمارے پاس اب دولت بھی تھی اور طاقت بھی، لیکن اگر میں ڈیوڈ کے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاتا تو یہ میرے ضمیر کے خلاف ہوتا. میں ایک برے شخص کا برے کام کے لیے ساتھ دیتا. اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ ڈیوڈ شاہ کے عزائم نیک نہیں تھے. اس کا ارادہ وادی کے راز اور وہاں سے انوکھی چیزیں حاصل کر کے ان کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے انسانوں کا خون ہی کیوں نہ بہانا پڑتا. میں نے سوچ کر کہا، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ خون آشام منصوبوں میں تمہارا ساتھ دوں. خون آشام؟ ظاہر ہے تم کسی نیک مقصد کے لیے تو وادی میں نہیں جا رہے ہو. ظاہر ہے تم کسی نیک مقصد کے لیے تو وادی کی طرف نہیں جا رہے ہو. تمہارے اپنے مقاصد ہیں اور مجھے ذرا بھی شبہ نہیں کہ اس سے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو نقصان ہوگا. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تمہارے مسائل وہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور دوسرے میں تم سے ساتھ دینے کو نہیں، صرف ساتھ چلنے کو بول رہا ہوں. تمہارا مطلب ہے میں صرف تمہارے ساتھ سفر کروں اور خود کو برف والے کے حضور پیش کر دوں تاکہ وہ تمہیں وادی میں اترنے کی اجازت دے دے. ظاہر ہے، ورنہ جس طرح تم مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ہو اس طرح میں بھی تم پر کس طرح اعتماد کر سکتا ہوں. اگر تم میرے ساتھ ہو تو تمہاری حیثیت قیدی سے زیادہ نہیں ہوگی. اس صورت میں غور کیا جا سکتا ہے. مجھے اپنے ساتھیوں سے پوچھنا ہوگا. شہباز ملک، فیصلہ تمہیں کرنا اور ابھی کرنا ہے. میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. فرض کرو میں انکار کرتا ہوں تو؟ میں مرشد کو بلا چکا ہوں، وہ اب سے 1 گھنٹے میں یہاں آ جائے گا
اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں میں اس کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا۔ میں اندر سے دہل گیا۔ مرشد میرا ایسا دشمن تھا جو مجھے کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ مجھے تڑپا تڑپا کر مارنا یقیناً اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اگرچہ ایک بار وہ فتح خان کی وجہ سے مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن ہر بار ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کیونکہ فتح خان اسے مل چکا تھا۔ میں اس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ شہباز، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس بار تم مرشد کے ہاتھ آ گئے تو کل کا سورج نہیں دیکھ سکو گے۔ مجھے بھی یقین ہے، لیکن تم جانتے ہو میں اس قسم کی باتوں کی پرواہ ذرا کم ہی کرتا ہوں۔ میں نے بہادر بننے کی کوشش کی۔ بات صرف تم تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ تمہارے بعد تمہارے ساتھیوں کی باری آئے گی، اور پھر تمہارے خاندان کی۔ اپنے ایک بھائی کی موت سے تمہیں کسی قدر اندازہ تو ہو ہی کیا ہوگا۔ میرے ہونٹ بھیج گئے۔ میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کروں گا۔ ابھی تو مرحلہ اپنی جان بچانے کا ہے، اور جہاں تک تمہارے بھائی کے مرڈر کا تعلق ہے تو اس میں کوئی درمیانی راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ، تم اسے بھی درست طور پر جان نہیں سکے ہو۔ وہ اس وقت تمہاری بات مان لے گا، اور پھر جب موقع دیکھے گا تو مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر وار کر جائے گا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میری ضمانت صرف میری نہیں ہوگی، اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ضمانت کے خلاف جانے پر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں مرشد پر تو کسی صورت اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ مجھے ڈیوڈ پر بھی اعتماد نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک دغا باز قوم سے تھا جو قانون اور اصولوں کو صرف اپنے ملک کی سرزمین پر مانتی ہے، اور ملک سے باہر وہ ان سب باتوں سے ماورا ہو جاتی ہے۔ ڈیوڈ یقیناً اپنی قوم کی اسی ذہنیت کا نمائندہ تھا، مگر اس کے ساتھ ہی میں اس معاملے کو اس حد تک خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انجام کار وہ مجھے مرشد کے حوالے کرتے۔ اگر میں تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا ہوں تو کیا تم مجھے ابھی رہا کر دو گے؟ ہاں، میں تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا۔ مرشد سے بات ہونے کے بعد میرے آدمی تم کو جہاں تم کہو گے وہاں چھوڑ آئیں گے۔ تب مجھے منظور ہے۔ گڈ۔ اس نے واکی ٹاکی نکالا اور بولا، عبدل کو لے آؤ۔ میں چوکننا ہو گیا۔ عبدل کون تھا اور اسے بلوانے کی وجہ کیا تھی؟ ڈیوڈ نے میری رضامندی پاتے اسے کیوں طلب کیا تھا؟ اس کا جواب عبدل کے آنے پر ہی مل سکتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کوئی خاص بات تھی ضرور۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور مارشل اندر آیا۔ اس کے ساتھ ایک نوکر نما آدمی بھی اندر آیا۔ اس نے سادی سی شلوار قمیض اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ عمر 40 برس تھی اور صورت سے زمانے کے سخت حالات آیا تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سینے پر کپڑے میں لپٹی کوئی چیز لگا رکھی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ قرآن مجید تھا جو عبدل نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ یہ تمہاری مقدس کتاب ہے۔ میں نے سنا ہے کوئی مسلمان جو خدا سے ڈرتا ہو اس کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہے۔ تو تم اس مقدس کتاب پر مجھ سے قسم لوگے؟ ہاں، کیونکہ اس کے بغیر میں کس طرح اطمینان کر سکتا ہوں کہ تم وہی کرو گے جو کہو گے۔ میں جھوٹا نہیں ہوں، اور اگر جھوٹا ہوں تو اس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ بے دھڑک اس پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا ضمیر ذرا بھی ملامت نہیں کرتا۔ آئی نو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ ہاں، اگر تم اس پر قسم نہیں کھاؤ گے تو مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ پلیز ڈیوڈ، ایسا مت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں نے کہا نا، جب تک تم اس پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھاؤ گے مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ اگر مجھے اطمینان نہیں ہوا تو میں تمہیں ڈیوڈ کے حوالے کر دوں گا۔ ڈیوڈ، یہ بلیک میلنگ ہے۔ تم جو جی چاہے سمجھو۔ تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، اس کے بعد مرشد آ جائے گا، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اب سے 2.5 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن پہلے میں وضو کرنا چاہوں گا۔ میرا مطلب ہے ہاتھ منہ دھونا چاہتا ہوں میں۔ مجھے وضو کا پتہ ہے۔ مارشل، اسے لے جاؤ۔ مارشل مجھے ایک واش روم میں لایا جہاں میں نے بندے ہاتھوں سے بمشکل وضو کیا کیونکہ مارشل نے مجھے کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح وضو کر کے میں اس کے ساتھ واپس آیا۔ عبدل بدستور قرآن مجید سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ اس نے قرآن مجید میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا۔ ڈیوڈ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب تم کہو کہ تم وادی کی طرف جانے والے سفر میں میرا ساتھ دو گے۔ میں تمہارے ساتھ ایک قیدی کی طرح سفر کروں گا۔ میں سوائے سفر کرنے کے تمہارے ساتھ اور کسی قسم کا تعاون کرنے کا پابند نہیں ہوں گا۔ قیدی کی طرح یعنی تم فرار ہو سکتے ہو؟ ایک قیدی کو فرار کا پورا حق ہوتا ہے اگر وہ ریاست کا قیدی نہ ہو۔ نہیں شہباز، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اور تم فرار کی کوشش نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں فرار کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن مجھے ساتھ رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اگر کہیں میں تم سے بچھڑ گیا یا کہیں جان پر بنائی تو میں صحت کا پابند نہیں رہوں گا۔ یعنی اگر مجھے جان کا خطرہ ہوا تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں، بعد میں تمہیں تلاش کرنے کا بھی پابند نہیں ہوں گا۔ منظور ہے، بشرطے کہ خطرہ کسی اور طرف سے ہو۔ اس کے علاوہ تم کسی صورت میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ دوسرے، جب تم برف والے تک رسائی حاصل کر لو گے تو میرا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اپنا فیصلہ خود کرنے کا مجاز ہوں گا۔ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ٹھیک ہے، ان تمام کنڈیشنز کے ساتھ میں تمہارا ساتھ دینے کا عہد کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر مرشد نے میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا جس سے مجھے یا میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان ہوا تو میں اس عہد سے بری الذمہ ہو جاؤں گا۔
یہ کیا کر میں نے قرآن مجید عبدل کو واپس کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے اس کتاب کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا جو میرے جیسے انسان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ ڈیوڈ اب مطمئن تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب مجھے یقین ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ میں دوں گا، لیکن تم نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میں اللہ کی کتاب کے اس استعمال کے خلاف ہوں۔ مجھے بھی مذہب کو اس طرح سے استعمال کرنا پسند نہیں، لیکن مجبوری تھی۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی دیکھی اور جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال کی۔ کہاں ہو تم؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا اور مارشل سے بولا، مرشد آنے والا ہے، اسے آتے ہی یہاں لے آنا، لیکن اس کے کسی آدمی کو گاڑی سے مت اترنے دینا اور ان کی پوری طرح نگرانی کرنا۔ عبدل واپس چلا گیا۔ مارشل کے جانے کے بعد میں نے ڈیوڈ سے کہا، ویسے تو مرشد خود تمہارا مرید بنتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے ہو۔ میں جس دنیا کا واسی ہوں اس کا اولین اصول ہے کہ کسی بھی شخص پر اعتماد مت کرو جس پر اعتماد کرنے کو تمہارا دل نہ کہے۔ یعنی تم اندر سے مرشد پر اعتبار نہیں کرتے ہو؟ تم ایسا کہہ سکتے ہو۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے اندر سے خیال آتا ہے کہ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں، لیکن ظاہری طور پر ہم دوست نہیں ہیں۔ اس لیے تم مجھ پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے ہو۔ ڈیوڈ، تم دل و دماغ دونوں کی ماننے والے لگتے ہو۔ اس طرح تو شاید ہی تم کسی پر اعتبار کرتے ہو۔ نہیں، ایک شخص ہے جس پر میں اعتبار کرتا ہوں، اور وہ شخص تم خود ہو۔ وہ کچھ نہ بولا۔ میں اس سے ایمن کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر چپ رہا۔ چند منٹ بعد ڈیوڈ شاہ کو اطلاع ملی کہ مرشد پہنچ گیا ہے، لیکن وہ اپنے 2 محافظوں کو ساتھ لانے پر مصر ہے۔ ڈیوڈ نے واکی ٹاکی پر اس سے بات کرانے کو کہا، مرشد، تم مجھ سے ملنے آئے ہو، اور جو مجھ سے ملنے آتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم اب کوئی وزیر بن گئے ہو اور اچانک تمہارے جانی دشمن پیدا ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں اکیلے ہی آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ واکی ٹاکی بند کر کے وہ مسکرا دیا۔ وہ آ رہا ہے۔ شاید وہ تمہاری بات ماننے میں تامل کر رہا تھا، اب تم دیکھنا اس کا انداز بدل گیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ فرعون بن گیا ہے۔ مرشد کچھ دیر بعد اپنے مخصوص مرشدانہ حلیے میں ہمارے سامنے تھا۔ اس نے خونی نظروں سے مجھے گھورا اور کسی قدر طنزیہ انداز سے بولا، جناب والا، یہ اور آپ کے ساتھ؟ ہاں، یہ اب میرے ساتھ ہے۔ ڈیوڈ شاہ نے اب پر زور دیا۔ مرشد چالاک آدمی تھا، سمجھ گیا۔ وہ اپنا لبادہ سمیٹتے ہوئے ڈیوڈ شاہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا اس سے آپ کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ ایسا ہی سمجھو۔ میں چاہتا ہوں اب تم دونوں صلح کر لو۔ صلح برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے جناب، یہ صلح اصل میں تمہارے اور میرے درمیان ہو رہی ہے۔ ڈیوڈ نے کہا، شہباز اب میرے ساتھ ہے۔ مرشد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈیوڈ مجھے اپنا ساتھی قرار دے رہا ہے اور میری طرف سے وہ صلح کر رہا ہے۔ اس نے سنبھل کر احتجاجی انداز میں کہا، جناب، کیا میری خدمات کا یہی صلح ہے کہ آپ میرے دشمن کو اپنا ساتھی قرار دیں؟ تمہاری خدمات کا صلہ تمہیں کیا ملا ہے یہ تم جانتے ہو یا میں اپنے منہ سے بتاؤں؟ ڈیوڈ کے چیلنج پر مرشد کا سر مرغے کی کلغی کی طرح ڈھلک گیا۔ ویسے بھی وہ اپنے رنگ برنگے لبادے میں کوئی دیسی مرغا ہی لگ رہا تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ رہ گیا، مجھے اس دوران میں یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ جناب عالی کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ کہاں ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑ رہے ہیں؟ مرشد، تم مجھے بتانے کی کوشش کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مرشد نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں جناب، میری اتنی جرأت کہاں؟ میں نے تم کو بحث کے لیے نہیں بلایا، صرف یہ بتانے کے لیے بلایا کہ اب شہباز اور اس کے ساتھی میری ذمہ داری ہے، اور اگر ان میں سے کسی کو نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار تمہیں سمجھا جائے گا۔ کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ مرشد نے فوراً دم دبا لی، لیکن مجھے اس کے انداز میں شرارت کی جھلک آ رہی تھی۔ ہاں، تم اسے میرا حتمی فیصلہ سمجھ سکتے ہو۔ میں تو آپ کا خادم ہوں، لیکن میرے خاندان والے اس بات کو نہیں مانیں گے، خاص طور سے میرا بھائی نادر اس کا سر اپنے سامنے دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ لگتا اسے بستر پر بھی چین نہیں ہے، اور وہ اسے بستر مرگ میں بدلنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تو مرشد کی آنکھوں میں چھولا سا لپکا۔ شہباز، تم سے بھی بہت سارے حساب لینے ہیں۔ وہ تو مجھے لینے ہیں، اپنے بھائی کا اور اپنے ساتھیوں کا۔ تم صرف اس دن سے ڈرو جس دن میں نے تمہاری سطح پر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہاری بربادی میں چند دن سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ شخص دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ مرشد، میں اچھی طرح جانتا ہوں قصور کس کا ہے اور کون اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ میں نے تم کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس کی خلاف ورزی کے نتائج کا تمہیں اچھی طرح اندازہ ہوگا، اس لیے امید ہے کہ تم کو ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے جو تمہیں عرش سے اٹھا کر فرش پر لے جائے۔ مرشد کچھ دیر ساکت رہا، پھر بادل ناخواستہ بولا، ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا، لیکن کیا یہ میرے خلاف کچھ کرنے سے باز رہے گا؟ میں نے پہلے بھی تمہارے خلاف از خود کچھ نہیں کیا، اور آئندہ بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سن لیا تم نے؟ لیکن اس کے خلاف پولیس کیس بھی ہے، اگر اسے پولیس نے پکڑ لیا تو میں اسی طرف آ رہا تھا۔
شہباز کے خلاف تمام کیسز ختم کرانا بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ مرشد کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھ پر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا میں برداشت کر سکوں۔ میں تم پر اتنا ہی بوجھ ڈال لوں جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، ورنہ تم جانتے ہو اس ملک میں میرے ایک اشارے پر کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے بھی کہوں گا اور شہباز کے خلاف کیس 2 دن میں واپس ہو جائیں گے، لیکن میں یہ موقع تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہاری گڈ ول میں اضافہ ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ان پولیس حکام اور سرکاری افسران کے سامنے میری کیا ساکھ رہ جائے گی جب میں ان سے اپنے دشمن کے کیسز ختم کرانے کو کہوں گا؟ تمہیں ان معمولی لوگوں کی اتنی پرواہ ہے؟ خیر، مرضی ہے تمہاری۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس معمولی سے کام کے عوض میں تمہیں کیا فائدہ دینے والا تھا۔ فائدے کے نام پر مرشد چوکننا ہو گیا۔ اس نے فوری پینترا بدلا۔ نہیں جناب، میں انکار تو نہیں کر رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے وقت گنوا دیا اور تم چند دن میں سن لو گے کہ سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ ڈیوڈ کے انکار پر مرشد نے بھی تیور بدل لیے۔ یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جناب عالی، تمہارے لیے شاید مشکل ہوگا لیکن میرے لیے نہیں۔ ڈیوڈ نے اعتماد سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری جانسن سے رابطہ کر سکتے ہو۔ میں نے شکریہ کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کرا تھا۔ مرشد بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے جاتے جاتے بھی شکوہ کیا، آپ نے مجھے اچانک آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی جاتی رہتی ہیں، سب اچھا نہیں ہوتا ہے، ڈیوڈ نے کہا اور وہ باہر چلا گیا۔ اس نے ہم سے ہاتھ ملانے یا کوئی رسمی الوداعی جملہ کہنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ جس قسم کا آدمی تھا اس سے مجھے ایسی ہی توقع تھی۔ اس کے جانے کے بعد مرشد نے میری طرف دیکھا۔ تم نے اسے کیسے رام کر لیا؟ میں نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ میں تو تیار بھی نہیں تھا۔ جس طرح سے تمہیں مجبور کیا ہے اسی طرح مجھے بھی مجبور کر دیا۔ اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں ڈیوڈ شاہ کی ضمانت پر اعتماد ہے؟ سچی بات ہے کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے وہ تمہیں اتنی اچھی طرح نہیں جانتا جتنی اچھی طرح میں جانتا ہوں۔ اب شاید تم مجھے ٹھیک سمجھنے لگے ہو۔ مرشد، جو شخص خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے اس کے سامنے کسی انسان کی کیا حیثیت ہوگی؟ بس اسی سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ تم وہ نہیں کرو گے جو ڈیوڈ تم سے چاہتا ہے۔ تم اپنی اوقات سے بڑھ کر بولنے لگے ہو شہباز۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اور تم بھی ایک انسان ہو، یہ مت بھولا کرو۔ ابھی تک میں بیٹھا ہوا تھا، میں کھڑا ہوا تو مرشد خوفزدہ ہو گیا، حالانکہ میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے۔ مرشد جلدی سے دروازے کے پاس چلا گیا۔ فکر مت کرو، میں عملی طور پر تمہیں تمہاری اوقات یاد نہیں دلا رہا۔ اسی لمحے مارشل اندر آیا اور اس نے سرسری نظروں سے مرشد کو دیکھ کر کہا، تم جا سکتے ہو۔ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، میں نے کہا تو مرشد نے مجھے گھورا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مارشل میرے پاس آیا۔ اس نے ایک چابی سے میرے ہاتھ اور پیر کی بندشیں کھول دی۔ اس سے پہلے اس نے مجھے خبردار کیا کہ میں کو غلط حرکت نہ کروں، لیکن ظاہر ہے میں اس کی ہدایت کا پابند نہیں تھا۔ جیسے اس نے میرے ہاتھ آزاد کیے، میں نے اچانک اس کے جبڑے پر گھونسا مارنے کی کوشش کی۔ میرا خیال تھا کہ وہ غافل ہے، لیکن اس نے نہایت پھرتی سے جھکائی دے کر میرا وار خالی جانے دیا۔ میں زور سے گھوما۔ اس نے عقب سے جھکا ہوا سر میری کمر پہ مارا۔ میں سامنے دیوار پر جا پڑا۔ اگر میں ہاتھ آگے نہ کر لیتا تو میرا منہ ناک برابر ہو جاتے۔ دیوار سے ہاتھ ٹکاتے میں نے عقب میں 2 لتی جھاڑی، لیکن وہ یہ وار بھی بچا گیا۔ جیسے ہی میرے پاؤں زمین سے ٹکے، اس نے لات مار کر میرا توازن بگاڑ دیا اور میں گر پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے فوری ہاتھ اٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے ہار مانی۔ تم یقیناً زیادہ اچھے فائٹر ہو، میں تو بس ویسے پریکٹس کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا، اگر تمہارے عزائم خطرناک ہوتے تو تم کوئی فیصلہ کن وار کرتے۔ مثلاً کون سا وار؟ اس نے جواب میں اچانک ہی کھڑی ہتھیلی میری گردن کے نیچے مارنے کی کوشش کی۔ میں نے نیچے سے ہاتھ اوپر ڈالتے ہوئے اس کا وار روک دیا۔ میرے ہاتھ پر ہلکی چوٹ آئی، لیکن اس کا تباہ کن وار میں نے بیکار کر دیا تھا۔ تم بھی کم پھرتیلے نہیں ہو شہباز، جبکہ ابھی تمہیں خطرناک بیماری سے بچ کر آئے ہو۔ تھینکس، میرا خیال ہے تم اسپینش ہو۔ یو آر رائٹ، میرا پورا نام جارجی مارشل ہے۔ اصل میں میرا دادا انگریز تھا اور اس کا تعلق ڈیوڈ شاہ کے خاندان سے تھا۔ میرا باپ اسپین میں مقیم رہا اور میں خود کو اسپینش ہی سمجھتا ہوں۔ میں چونکا۔ اس لحاظ سے تم ڈیوڈ کے رشتہ دار بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ہونے کی وجہ یقیناً اس سے تمہارا رشتہ نہیں ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ ڈیوڈ رشتوں کا خیال کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے اس نے اپنے گم ہو جانے والے کزن کی جائیداد و خطاب پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ اس کے کزن کی اولاد بھی موجود ہے۔ قبضہ نہیں کیا ہے، اس کے گم ہو جانے والے کزن برٹ شاہ نے اسے اپنا وارث مقرر کیا تھا، لیکن برٹ کی بیٹی کا کہنا ہے کہ اس نے دھوکے سے ہی کام کیا ہے اور اصل میں اپنے باپ کی وارث وہ ہے۔ تم اس کی بیٹی کو کس طرح جانتے ہو؟ بہت پہلے برٹ شاہ اور اس کی بیٹی ایمن مجھ سے شمالی پاکستان میں ملے تھے۔ میں وہاں راجہ عمر دراز کا مہمان تھا، اور پھر برٹ نے اس کے عجائب گھر سے کچھ نوادرات چوری کرائے تھے۔ تب سے میں اسے جانتا ہوں۔
جہاں تک مجھے پتا ہے ایمن غلط کہتی ہے اور ڈیوڈ نے مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے جاب دی ہے۔ تم یہاں اس کے امور کے نگران ہو؟ تم چاہو تو ایسے ہی سمجھ لو۔ اوکے، میں نے سمجھ لیا۔ اب یہ بتاؤ مجھے رہا کرنے کا کیا پلان ہے؟ کچھ دیر میں تم جہاں کہو گے تمہیں وہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ مرشد واپس جا چکا ہے؟ یقیناً اس کی گاڑی اس وقت یہاں سے 1 کلومیٹر دور جا چکی ہوگی۔ تمہیں یقین ہے مجھے رہا کرتے وقت وہ مداخلت نہیں کرے گا؟ میں اس کی نیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرا کام تمہیں وہاں پہنچانا ہے جہاں تم کہو، اس کے بعد جو بھی ہو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ڈیوڈ نے ذمہ داری لی ہے کہ مرشد میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ اگر باس نے ایسی کوئی ذمہ داری لی ہے تو تم بے فکر ہو، مرشد یا کوئی دوسرا شخص تمہارے خلاف کچھ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تمہارا باس امریکہ کا صدر نہیں ہے جس کی ضمانت سب مانے۔ دوسرا، تم مرشد کو جانتے نہیں ہو، وہ کتے کی دم ہے جو کسی صورت سیدھی نہیں ہو سکتی، چاہے اسے 1000 سال نلکی میں رکھو۔ میں کہہ چکا ہوں، میں سب نہیں جانتا۔ میں صرف یہاں ڈیوڈ شاہ کے معاملات کا نگران ہوں اور اس نے مجھے ایسی کوئی ہدایت نہیں کی کہ میں مرشد یا کسی بھی دوسرے شخص سے تمہارا بچاؤ کروں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈیوڈ شاہ کی ضمانت اتنی کمزور ہوگی کہ اس کے آدمی تک اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ بھکو مت، میں نے کہا نا، ڈیوڈ نے مجھ سے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اگر اس نے کہا ہوتا تو میں اپنی جان کی قیمت پر بھی تمہاری حفاظت کرتا۔ چلو، اس نے نہیں کہا اس لیے تمہاری جان بچ گئی۔ اب میں جاؤں گا۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں اسے عبداللہ والی کوٹھی پر نہیں لے جا سکتا تھا، یہ تو دشمن کو خود اپنا گھر دکھانے والی بات ہوتی۔ باقی دوسرا کسی جگہ کا میں نے سوچا نہیں تھا۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ میں عبداللہ سے مدد لے سکتا تھا۔ کیا میں ایک فون کال کر سکتا ہوں؟ ضرور۔ اس نے موبائل نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے موبائل لے کر عبداللہ کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ شاید اجنبی نمبر دیکھ کر وہ محتاط انداز میں بولا، ہیلو عبداللہ، اگر آواز سے مجھے پہچان لیا تو نام مت لینا۔ اس نے پہچان لیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھنسی سی آواز میں بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو کتنا تلاش کیا، ابھی آپ کہاں ہیں؟ اور یہ نمبر کس کا ہے؟ ایک مہربان کا۔ یہ بتاؤ گھر کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تم میں سے کوئی مجھے ریسیو کر سکے اور وہاں کوئی تیسری پارٹی آسانی سے دخل اندازی نہ کر سکے؟ وہ ذہین تھا، میری بات کا مطلب سمجھ گیا۔ آپ فیصل مسجد کے سامنے آ سکتے ہیں، وہاں مرکزی دروازے پر یہ کام آسان ہوگا۔ تم تیاری کے ساتھ وہاں کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہو؟ صرف آدھا گھنٹہ لگے گا۔ میں نے مارشل سے پوچھا، تم کتنی دیر میں مجھے چھوڑنے جاؤ گے؟ اس نے اشارے سے 2 گھنٹے کا کہا تو میں نے عبداللہ سے کہا، تم 2 گھنٹے بعد آ جانا، ٹھیک ہے؟ آپ بے فکر رہیں، میں وہاں موجود ہوں گا۔ آس پاس نظر رکھنا، مجھے مرشد سے خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں نکل رہا ہوں۔ اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کال ختم کر کے اور موبائل مارشل کو واپس کر کے مجھے خیال آیا کہ میں نے وسیم اور سفیر کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں۔ بہرحال اب کچھ دیر کی بات تھی، پھر میں اپنوں میں ہوتا۔ 2 گھنٹے بعد لے جانے کی کوئی خاص وجہ؟ کچھ انتظامات کرنے ہیں، تب تک تم آرام کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ جب دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو میں نے بے ساختہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے باہر سے لاک کر کے گیا تھا۔ گویا میں بدستور ڈیوڈ شاہ کا قیدی تھا جب تک مجھے رہا کرنے کا حتمی وقت نہیں آ جاتا۔ دروازہ بند کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں سکون سے یہاں بیٹھا رہوں اور بلا وجہ میں گھوم پھر کر ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ کر دوں۔ بہرحال یہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ایک صوفے پر لیٹ گیا۔ میرے پاس جوتے نہیں تھے اور اس کا امکان بھی نہیں تھا کہ یہاں میرے سائز کے جوتے مل جاتے، کیونکہ میرا پاؤں ذرا بڑا تھا۔ دوسرے، مجھے ان لوگوں سے اتنی توقع بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے جوتے مہیا کرتے۔ صوفے پر لیٹ کر میں نے پاؤچ میں زرین کی راکھ کو محسوس کیا۔ وقت آ گیا تھا کہ میں اس کی آخری خواہش پوری کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ اب شاید دوپہر کا وقت تھا اور مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ ناشتے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے بند ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، پھر شاید دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ پیٹا اور پیٹتا ہی چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد مارشل کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میرے آدمی مقررہ جگہ پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ کر دیں دو، کچھ دیر انتظار کرنے سے وہ خشک نہیں ہو جائیں گے۔ مارشل، مسئلہ کیا ہے؟ تم واضح بات کرو۔ اس نے کچھ نہیں کہا لیکن دروازہ کھل گیا۔ خلاف توقع نرم لہجے میں بولا، میں نے کہا نا کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تمہیں اس گاڑی میں لے جانا ہے جس میں ڈیوڈ شاہ ایئرپورٹ گیا ہے، اور وہ گاڑی اب تک واپس نہیں آئی ہے، اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ٹھیک ہوگی اور آئے گی تب تمہیں لے جائیں گے۔ اس صورت میں مجھے میرے آدمیوں کو بتانے تو دو۔ اس نے سوچا اور موبائل نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ 1 منٹ سے زیادہ لمبی کال نہ ہو۔ یو ڈونٹ وری، موبائل ریٹ کا مجھے بھی پتا ہے۔ میں نے کال ملائی۔ عبداللہ نے فوراً کال پک کر لی۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے ذرا دیر ہو سکتی ہے لیکن تم وہیں رہنا۔ آپ فکر مت کریں، جب تک آپ نہیں آ جاتے ہم یہاں موجود رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا یا عبداللہ کچھ پوچھتا، مارشل نے اچانک ہاتھ بڑھا کر موبائل چھین لیا۔ ابھی 1 منٹ نہیں ہوا مارشل،
میں نے احتجاج کیا۔ تم نے کام کا بات کر لیا، میں اردو جانتا۔ اس نے اٹک اٹک کر اردو اور شرارت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو یہاں آنے والے گوروں کی خاص بات ہے، اردو جانتے لیکن انجان بنے رہتے، اور ضروری ہے کہ مجھے اسی گاڑی میں لے جایا جائے۔ یہ ہم بہتر جانتے کہ تمہیں کیسے لے جانا ہے، اب دروازہ مت بجانا۔ اس نے دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر واپس صوفے پر لیٹ گیا۔ اب مجھے تشویش ہو رہی تھی، آخر مارشل مجھے اسی گاڑی میں لے جانے پر کیوں مصر تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور پہلے عبدل اور پھر مارشل اندر آئے۔ عبدل نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی، اس میں سادہ دال چاول اور اچار کی کٹوری تھی۔ عبدل نے ٹرے میز پر رکھی۔ معاف کرنا صاحب، آج یہی پکا ہے۔ مارشل بولا، گاڑی آنے میں ابھی تھوڑا وقت لگے گا، تب تک تم بھوکے رہتے۔ مہربانی ہے تمہاری، میں نے طنزیہ انداز میں کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عبدل نے کہا، صاحب آپ کھانا کھا لو تو میں آپ کے لیے چائے لے آتا ہوں۔ ارے یار، اللہ تمہیں خوش رکھے، لیکن پہلے پانی تو لا دو۔ عبدل پانی لے آیا اور پھر وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے دال چاول اچار کے ساتھ کھانا شروع کر دیے۔ سادہ ہونے کے باوجود یہ بہت مزے کے لگے۔ جب تک میں نے کھانا ختم کیا، عبدل چائے بھی لے آیا۔ اس بار بھی مارشل اس کے ہمراہ تھا۔ عبدل یقیناً یہاں ملازم تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ یہ بات اس کے انداز سے آیا تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کھانا کھا کر اور چائے پی کر میں خود کو آسودہ محسوس کر رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے باہر دن شام میں بدل رہا تھا۔ شاید بارش ہو چکی تھی کیونکہ اب دھند بالکل صاف تھی، لیکن سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں مارشل کی گاڑی کہاں اور کیسے بن رہی تھی۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ وہ کوئی چکر چلا رہا ہے اور کسی وجہ سے مجھے رہا کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اگر یہ کوئی چکر تھا بھی تو میرے پاس سوائے صبر سے انتظار کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ جب شام تاریک ہونے لگی تو دروازہ کھلا اور مارشل کی صورت نظر آئی۔ اس کے ساتھ وہی لمبا چوڑا پوٹوہاری تھا اور حسب معمول و مشین گن سے مسلح تھا۔ مارشل نے میری طرف دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس پروٹوکول کے ساتھ؟ یہ حفاظت کے لیے ہے، اور بھی ہوں گے، چلو اٹھو، مارشل نے کھردرے لہجے میں کہا۔ میں ان کے ساتھ اسی بغلی دروازے سے باہر پورچ تک آیا جس سے مجھے اندر لے جایا گیا تھا۔ اب باہر تاریکی تھی، اسی حساب سے سردی بھی تھی۔ پورچ میں وہی بڑی گاڑی تھی جس کے پچھلے حصے میں بند کر کے مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ عبداللہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کا انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا۔ میرے ساتھی نے تمہیں کال کرنے کی کوشش کی تھی کیا؟ مارشل نے کہا، کی تھی، لیکن میں نے پک نہیں کی۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کو اطلاع دینے دو، ورنہ وہ پریشان ہوگا۔ اس نے گاڑی کا عقبی خانہ کھولا۔ کچھ دیر پریشان ہونے سے اس کی صحت خراب نہیں ہو جائے گی۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن اگر تمہاری وجہ سے مجھے یا میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان ہوا تو تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جواب میں مجھے عقب سے دھکا لگا اور میں گاڑی کے خانے میں جا گرا۔ فوراً ہی دروازہ بند ہو گیا۔ مارشل کی آواز آئی، میرا پلان بدل گیا ہے، اب ہم تمہیں اپنی طے کی ہوئی جگہ پر چھوڑیں گے اور تمہارے ساتھیوں کو تمہیں لینے کے لیے وہیں آنا پڑے گا۔ میں چیخ کر بولا، مارشل تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، کہ ڈیوڈ شاہ سے کیے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ مارشل نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ لوگ شاید گاڑی میں آ گئے تھے کیونکہ چند سیکنڈ بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور پھر وہ سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میں نے شیشے سے باہر دیکھنے کی کوشش کی لیکن شیشے بہت دھندلے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مارشل کا رویہ اچانک کیوں بدل گیا تھا۔ کیا اسے ڈیوڈ نے کوئی نئی ہدایت دی تھی یا پھر وہ مرشد سے مل گیا تھا؟ اگرچہ اس کا امکان بہت کم تھا لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر مارشل بک چکا تھا تو وہ مجھے میرے ساتھیوں کے نہیں بلکہ مرشد کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔